रोज़ों का महीना रमज़ान का महीना है, जिसमें कुरान अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक व बातिल को अलग अलग करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है नफली, ममनू और क़ज़ा रोज़े। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक, खालिक़े कायनात, मालिके अर्ज़ो समा और मुदब्बिरे इंसुजा के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने हम लोगों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान पर है। 5 अरकान में एक अहम रुकन रोज़ा है। रमज़ान का रोज़ा 1 महीने के लिए है। इसके अलावा भी हम लोगों के लिए कुछ ऐसे रोज़े हैं कि अगर हम उसका एहतमाम करते हैं तो उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। रमज़ान का महीना तो चला जाता है, लेकिन रोज़े का महीना हमारे लिए है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम लोगों को और भी रोज़ा रखने पर उभारा है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद महीनों में रोज़ों का एहतमाम करते थे। अगर हम नफली रोज़े का एहतमाम करते हैं तो ये दलील है इस बात की कि अल्लाह से हम करीब हो रहे हैं। दलील है इस बात की कि हम रमज़ान के रोज़े रखने में पक्के हैं। ये दलील है इस बात की कि हम नेकी पर नेकी करते चले जा रहे हैं। और नेकी के कबूल होने का सबसे अहम ज़रिया यह है कि आदमी नेकी के बाद नेकी करता चला जाए। तो मैं चंद बातें नफली रोज़े के ताल्लुक़ से रखना चाहता हूँ, जिसमें हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सवाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी रमज़ान के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखता है तो उसका सवाब बहुत ज़्यादा है, गोया कि वो ज़माने का रोज़ा रखता है। सही मुस्लिम किताब उस्सियाम किताब नंबर 13 हदीस नंबर 1164। मन साम रमज़ाना सुम्मा अतबाअहु सित्तन मिन शव्वालिन कान कसियाम दहर। जिस आदमी ने रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे, गोया के ये ज़माने का रोज़ा है। तो 6 रोज़े की बड़ी फजीलत है, इसका एहतमाम हमें करना चाहिए। इसी तरह नफली एक रोज़ा है अरफा के दिन का रोज़ा। किनके लिए? जो हाजी नहीं हैं, कि हम 9वीं ज़ुल्हिज्जा को रोज़ा रखें। इसका भी बड़ा सवाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उभारा है। सही मुस्लिम किताब उस्सियाम किताब नंबर 13 हदीस नंबर 1162। वसियाम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनतल्लती क़ब्लहु वस्सनतल्लती बअदहु। अरफा के दिन के रोज़े का सवाब मैं अल्लाह के ऊपर उम्मीद रखता हूँ पिछले 1 साल और अगले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। अरफा के दिन अगर हम रोज़ा रखते हैं तो हमें 2 साल का सवाब मिलेगा। छोटे छोटे गुनाह अल्लाह माफ़ फरमाएगा। इसी तरह एक नफली रोज़ा है मुहर्रम की 10वीं तारीख को रोज़ा रखना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम किताब उस्सियाम किताब नंबर 13 हदीस नंबर 1162। वसियाम यौम आशूरा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनतल्लती क़ब्लहु। और आशूरा के दिन के रोज़े का सवाब अल्लाह के ऊपर मैं उम्मीद रखता हूँ कि पिछले 1 साल के गुनाह का कफ़ारा है। छोटे छोटे पिछले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। एक दिन रोज़ा रखना है और पिछले 1 साल का सवाब पाना है। और अरफा के रोज़े में 1 दिन रोज़ा रखना है और 2 साल का सवाब मिलेगा। और 6 रोज़े शव्वाल के रखने में कितना बड़ा सवाब है, ज़माने का सवाब है। मुहर्रम के दिन
ہم اور آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ محرم کی مناسبت سے ہمیں 2 روزے رکھنے چاہیے۔ ہم اور آپ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے محرم کا روزہ فرض تھا۔ صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1136۔ من اصبح صائما فلیتم صومہ ومن اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کو مدینہ کے ارد گرد گاؤں میں لوگوں کو بھیجا کہ وہ یہ کہے اگر کوئی آدمی اس تاریخ کو روزے سے ہے وہ روزہ رکھے، اور اگر اس تاریخ کو روزے سے نہیں ہے وہ ویسے ہی بھوکا رہے۔ پتہ چلا کہ عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے فرض تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ابھارا کرتے تھے۔ مناسبت ایک وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہودی لوگ 10ویں محرم کو روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 69 باب الصوم یوم عاشوراء حدیث نمبر 2004۔ نبی نے کہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہودیوں کو روزہ رکھے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا ما ھذا، یہ دن کیا ہے؟ تو یہودیوں نے کہا ھذا یوم صالح، یہ بڑا عظیم دن ہے، یہ وہی دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا۔ فصامہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا احق بموسیٰ منکم، میں تمہارے مقابلے میں موسیٰ کا زیادہ حقدار ہوں۔ فصامہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہودی لوگ اور نصرانی لوگ اس دن کو تعظیم کے طور پر مناتے ہیں، وہ لوگ اس دن کی عزت کرتے ہیں، عید کے طور پر مناتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1134۔ یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، اللہ کے رسول یہ وہ دن ہے کہ یہودی اور نصرانی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، آئندہ سال اگر ہوگا تو 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب آئندہ سال آیا توفی رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، زندہ نہیں تھے۔ حدیث کا نمبر یہی ہے لیکن جملے الگ ہیں۔ لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلِ أَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال تک باقی رہا تو 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ تو پتہ چلا لوگوں کو محرم کی مناسبت سے 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ 9، 10، 11 تینوں روزے کا اہتمام کر لے تو زیادہ اہم ہے۔ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر 9، 10 کا اہتمام نہ کر سکا تو 10، 11 کا اہتمام کر لے، لیکن جس حدیث سے وہ لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں رکھے، تو وہ سنن الکبریٰ بہقی کی حدیث ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ایک دن پہلے والی حدیث صحیح ہے کہ 10ویں محرم سے پہلے 9ویں محرم کو روزہ رکھے، جیسا کہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ نبی نے کہا کہ میں آئندہ سال اگر باقی رہوں گا تو 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اسی طرح نفلی روزے میں ایک اہم روزہ یہ ہے کہ ہر عربی مہینے کے 13، 14 اور 15ویں تاریخ کو روزے رکھے جائیں۔ ہر عربی مہینے کی 13ویں تاریخ کو، 14ویں تاریخ کو اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھے جائیں، جس کو عربی زبان میں ایام بیز کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ابھارا ہے۔ سنن صحیح کتاب الصیام کتاب نمبر 22 حدیث نمبر 2410، شہر الصبر وثلاثۃ ایام من کل شہر صوم الدہر، نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبر کے مہینے کا روزہ اور ہر مہینے کا 3 روزہ، یعنی 13ویں تاریخ کا روزہ، 14ویں تاریخ کا روزہ، 15ویں تاریخ کا روزہ، اس کی فضیلت کیا ہے؟
صوم الدہر، یہ زمانے کا روزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے پر ابھارتے ہوئے کہا کہ ہر جمعرات اور ہر پیر کا روزہ رکھنا، ہر سوموار کا اور ہر جمعرات کا روزہ رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دو دنوں میں اعمال اوپر چڑھتے ہیں۔ سنن ترمذی کتاب الصوم کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 747، تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم، کہ اعمال سوموار کے دن اور جمعرات کے دن اوپر چڑھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اوپر جائیں اور میں روزے سے رہوں۔ ان دو دنوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ سوموار کے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی رکھتا ہے تو اللہ کے یہاں جب اس کے اعمال چڑھتے ہیں تو وہ روزہ دار لکھا جاتا ہے۔ کوئی آدمی جمعرات کے دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے دربار میں جب اس کے اعمال چڑھتے ہیں تو وہ روزہ دار لکھا جاتا ہے۔ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا فائدہ ہے۔ اسی طرح نفلی روزے میں ہے کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا۔ بہت سارے لوگ صرف 15ویں شعبان کا روزہ رکھتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30، وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ 15ویں شعبان کے بعد آدمی روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس کی طاقت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، تو پھر رمضان کے روزے جو فرض ہیں وہ کیسے رکھ سکے گا؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ نفلی روزے میں ایک اہم روزہ صوم داؤدی ہے۔ صوم داؤد علیہ السلام کا روزہ، یعنی آدمی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن روزہ نہ رکھے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1159، احب الصیام الی اللہ صیام داؤد کان یصوم نصف الدہر، کہ اللہ کے نزدیک بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، وہ آدھے زمانے تک روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح ایک نفلی روزہ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی شادی کا اہتمام نہیں ہو پا رہا ہے، کہیں مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اللہ نے ان کے اندر طاقت بھی رکھی ہے، خواہش بھی رکھی ہے، لیکن انتظامات کہیں نہیں ہو رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی خواہش پر کنٹرول کرنے کے لیے روزے رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5066، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبابا لا نجد شیئا، کہ ہم لوگ چند نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع الباءة فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اے نوجوانوں کی جماعت، شادی کرو، نگاہ کی حفاظت ہوگی اور شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی۔ فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، اور اگر نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تو ضروری ہے ان پر کہ وہ روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے سے اس کی خواہش پر کنٹرول ہو جائے گا۔ چند باتیں میں نے بتائی نفلی روزے کے تعلق سے۔ پہلے میں نے یہ کہا کہ شوال کے 6 روزے کی بڑی اہمیت ہے، گویا کہ زمانے کا روزہ ہے۔ پھر میں نے کہا عرفہ کے روزے کی بڑی اہمیت ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے کہا عاشورہ کے روزے کی بڑی اہمیت ہے، پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے کہا ایام 20 کے روزے کی بڑی اہمیت ہے، گویا کہ یہ زمانے کا روزہ ہے۔ پھر میں نے کہا سوموار اور جمعرات کے روزے کی بڑی اہمیت ہے، اس دن اعمال اوپر چڑھتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ پھر میں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کو جو محبوب ہے ایک اہم روزہ صوم داؤد ہے، داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ پھر اسی طرح میں نے یہ کہا نفلی روزے میں کہ جس کی شادی کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے اور اپنے نفس پر وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ وہ روزہ رکھے، اس سے اس کی خواہش میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اب میں چند روزے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ممنوع روزے۔ ممنوع روزے میں جو منع ہے اس روزے کی 3 قسمیں ہیں۔
پہلے ہے مکروہ تنزیہی، پھر ہے مکروہ تحریمی، پھر اس کے بعد ہے ممنوع روزے، حرام روزے۔ پہلے تذکرہ کروں گا کہ مکروہ تنزیہی کیا ہے، یعنی ایسا روزہ جو صحیح نہیں ہے، کراہت کے ساتھ، ٹھیک ہے اگر کوئی رکھ لے رہا ہے تو چلے گا، لیکن رکھنا کراہت پر محمول ہے، نہیں رکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13، ام الفضل بنت الحارث کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں موجود تھے، تو لوگ آپس میں بحث کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں ہیں۔ تو ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دودھ کا پیالہ نبی کے دربار میں بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پی لیا۔ تو عرفہ کے دن حاجی کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے، نہیں رکھنا چاہیے، مکروہ تنزیہ ہے، منع کیا گیا ہے۔ غیر حاجی کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ثواب کا درجہ رکھتا ہے کہ 2 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، لیکن جو حاجی ہے اسے چاہیے کہ اس دن روزہ نہ رکھے۔ پھر اسی طرح صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، آدمی آگے پیچھے نہ رکھ کے صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھے، تو ایسے روزے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1144، لا یصوم احدکم یوم الجمعہ الا ان یصوم قبلہ او یصوم بعدہ، تم میں کا کوئی بھی آدمی جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے، ہاں ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں رکھے۔ صرف جمعہ کے دن روزے کا اہتمام کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہے، اس لیے کہ جمعہ کے دن عید کا دن ہے، وہ ہفتے کی ایک عید ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں رمضان میں وہ روزہ فرض ہے تو وہ جمعہ کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اسی طرح صرف سنیچر کا روزہ رکھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ سنن ترمذی کتاب الصوم کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 744، لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض اللہ علیکم فإن لم یجد احدکم الا لحاء عنبۃ او عود شجرۃ فلیمضغہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ صرف سنیچر کے دن کا روزہ نہ رکھو، مگر ہاں اللہ تعالیٰ نے اگر فرض کیا ہے، جیسے رمضان کے روزے میں سنیچر کا دن آئے گا تو روزہ رکھو، اگر کوئی چیز نہیں ملتا تو لکڑی ہی چبا لو یا انگور کا چھلکا ہی کھا لو، لیکن اس دن روزہ مت رکھو۔ تو یہ منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہودی لوگ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ روزہ بھی مکروہ تنزیہی میں آتا ہے کہ رمضان کے استقبال کا روزہ رکھا جائے، رمضان کے آنے کے لیے 1-2 دن پہلے ہی سے روزہ رکھا جائے، رمضان کے استقبال میں روزہ رکھا جائے، تو ایسا روزہ بھی مکروہ تنزیہی میں آتا ہے۔ لیکن جو لوگ ہر مہینے کے اخیر میں روزہ رکھتے ہیں تو وہ شعبان کے مہینے کے اخیر میں بھی رکھ سکتے ہیں، حرج کی بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 14 حدیث نمبر 1914، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لا يتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین الا ان یکون رجل کان یصوم صوما فلیصم ذلک اليوم۔ تم میں کا کوئی بھی آدمی 1 یا 2 روزے کے ذریعے رمضان کا استقبال نہ کرے، مگر وہ آدمی جو اس دن روزہ رکھتے ہوئے آ رہا ہے تو روزہ رکھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں مکروہ تنزیہ کے تعلق سے، منع کیا گیا ایسا نہ کیا جائے۔ اب میں چند روزے کا تذکرہ کر رہا ہوں جو روزہ مکروہ تحریمی میں آتا ہے، یعنی حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ وہ روزہ ہے کہ بغیر افطار کے لگاتار کئی روزے رکھنا، بغیر سحری کھائے ہوئے روزہ رکھنا، اس کو صوم وصال کہا جاتا، وہ منع ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1966، ایاکم والوصال، تم لوگ صوم وصال مت رکھو، بچو۔ پھر اسی طرح شک کے دن روزہ رکھنا وہ بھی منع ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 11، من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم۔ پھر اسی طرح ہر دن روزہ رکھنا، کسی دن افطار نہ کرنا، وہ بھی مکروہ تحریمی میں آتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 22 حدیث نمبر 2377، من صام الابد فلا صام ولا افطر، جس نے ہمیشہ ہمیش کا روزہ رکھا، اس نے نہ روزہ رکھا اور نہ اس نے افطار کیا، یعنی اس کا روزہ بھی نہیں ہوگا اور اس کا افطار کرنا بھی نہیں ہوگا۔
اس کا روزہ چھوڑنا بھی نہیں ہوگا۔ وہ عورت روزہ نہ رکھے یعنی نفلی روزہ جس کا شوہر موجود ہو، ہاں شوہر کی اجازت کے ساتھ رکھ سکتی ہے۔ اب میں چند روزے کا تذکرہ کر رہا ہوں جو روزہ بالکل ہی حرام ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1140۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا عن صومین، دو روزے سے، ایک عید کے دن کا روزہ اور ایک بقرعید کے دن کا روزہ۔ ہم عید کے دن بھی روزہ نہیں رکھ سکتے اور عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے دن بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، دونوں روزہ منع ہے۔ اسی طرح ایام تشریق میں روزہ رکھنا یعنی ذوالحجہ کی 11ویں 12ویں 13ویں تاریخ کو ایام التشریق ایام اکل و شرب، وہ کھانے پینے کے دن ہیں تو روزہ آدمی نہ رکھے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1141۔ اسی طرح عورت حیض سے ہو پھر بھی وہ روزہ رکھے ہوئے ہے، بہت ساری عورتیں رکھتی ہے، یا نفاس کی حالت میں پھر بھی روزہ رکھے ہوئے، تو ایسا روزہ حرام ہے، روزہ نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب الحیض کتاب نمبر 6 باب نمبر 6 حدیث نمبر 304۔ پھر اسی طرح آدمی روزہ رکھ رہا ہے، اس کی جان کا خطرہ ہے، پھر بھی روزہ رکھے ہوا ہے، تو ایسا روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29، کہ تم اپنے نفس کو قتل مت کرو، اللہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ جو روزے چھوٹ جائیں اسے جلدی پورے کر لیے جائیں، قضا روزے کا یہ حکم ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 40 حدیث نمبر 1950۔ ماں عائشہ کہتی ہیں جو روزے ہمارے چھوٹ جاتے تھے کانا یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان، رمضان کے جو روزے چھوٹ جاتے تو ہم لوگ شعبان کے مہینے میں پورا کر لیتے تھے۔ پھر اسی طرح ہم پورے روزے کو لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، جو روزے چھوٹ گئے، یا چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 40۔ لا باس ان یفرقا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں کہ چھوٹے ہوئے روزے پورے ایک ساتھ رکھ لیے جائیں یا الگ الگ رکھے جائیں۔ اسی طرح شوال میں جو 6 روزے تھے لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں یا چھوڑ کے 6 روزے بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب ایک روزہ اور ہے، وہ ہے نظر والا روزہ، یا پھر آدمی صحیح حالت میں تھا بیمار اور اس نے روزہ نہیں رکھا، اس کے بعد وہ مر گیا تو اس کے ولی پر ہے کہ روزہ رکھے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1952۔ تو یہ چند روزے کے تعلق سے یہ بات یہ تھی، پہلے میں نے کہا نفلی روزے جس کا ثواب بہت زیادہ ہے، پھر میں نے حرام روزے کے بارے میں کہا کہ مکروہ ہے، چند روزے نہیں رکھنا چاہیے، جیسے جمعہ کے دن روزہ رکھنا، آگے پیچھے بھی رکھ سکتے، سنیچر کے دن آگے پیچھے رکھے، صرف سنیچر کو خاص کر لینا صحیح نہیں ہے۔ اور حرام روزے کے بارے میں کہا عید اور بقرعید کے دن روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ جو روزے ہمارے چھوٹ گئے ہم لگاتار بھی پورے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم چاہے سفر میں تھے یا بیمار تھے یا عورتیں حیض کی حالت میں تھی، نفاس کی حالت میں تھی، تو ان لوگوں کے لیے گنجائش ہے لگاتار رکھیں یا توڑ کے رکھیں، یہ گنجائش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں نفلی، ممنوع اور قضا روزے کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نفلی روزے رکھنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔